वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और वाक़या मेराज शरीफ के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मौजूदा हालात या मौजूदा दौर में हम जो वाक़या मेराज शरीफ है ये हमें क्या पैगाम देता है, इस पर आप अगर थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे वैसे मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स से हम देख सकते हैं। अगर तो आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें इस वाक़े का, तो हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मुश्किलात आईं, जो आपके ऊपर चैलेंजेस आए, तो वी कैन डिराइव अ लेसन। और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑल रेनबोज एंड सनशाइन, ठीक है ना। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हम अल्लाह के करीब हैं, मतलब इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्राम अल्लाह कि अगर आप अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी अ पैराडाइज फॉर यू। दुनिया में चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलात आएंगी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे कि हदीस है, आपने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुश्किलात और चैलेंजेस जो होते हैं वो अम्बिया पर आते हैं। फिर आपने कहा फम्मल अमसल फिल अमसल, फिर जिसका ईमान मजबूत होता है, जितना ईमान इंसान का अल्लाह पर स्ट्रेंथन होता है, उतना मुश्किलात आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू लुक एट। तो अगर आपके पास करंट सिचुएशन में कोविड की सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, दुनिया के अंदर जॉब होपलेसनेस बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है, इकनॉमिक सिचुएशन हमारे पास ओवरऑल बिगड़ रही है, जॉब्स के लिए लोग परेशान हैं, देन कोविड, इवन ये तो हम कह रहे हैं, मेरा पिछले दिनों लम्स में टॉक थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया, वी हैव अ लॉट ऑफ, हालांकि वहाँ पे एक एलीट क्लास आती है एंड देयर पीपल जिनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है जॉब की कि हमें जो है इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। उन लोगों ने मुझे ये टॉपिक दिया कि यू प्लीज़ टॉक ऑन दिस इशू, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर अनसर्टनिटी का बहुत ज़्यादा फियर मौजूद है, खौफ है कि कोविड के बाद क्या होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे सोसाइटी के अंदर। सो देयर इज़ होप, देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ फियर इन द सोसाइटी। और ख़ास तौर पे सूरह यूसुफ का जो इम्पैक्ट है और वाक़या मेराज का ख़ास तौर पे इस हालात में कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किया, तो अल्लाह ताला अपने जो बंदे हैं करीबी, उनके साथ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन दैट अल्लाह हैज़ देयर विद देम, जिसको इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं कि ये अल्लाह और उसके दरमियान राज होता है। और बाकायदा एक शायर भी कहता है हल लका सिर्रुन इंदल्लाह अंता व बैनका व बैन अल्लाह, क्या कोई ऐसा राज आपके और अल्लाह के दरमियान है जो सिर्फ आपकी और अल्लाह के दरमियान है, जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान के लिए रिवील करते हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव इन आवर लाइव्स। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को जब मुश्किलात आती हैं, ख़ास तौर पर जो अल्लाह के करीब होते हैं, तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ उनको ऐसे उनके साथ वाक़यात और एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे इंसान जो है अल्लाह ताला को, जिसका ईमान मजबूत हो जाता है। यानी अल्लाह ताला ने ये वादा तो नहीं किया कि आपकी ज़िंदगी बहुत, आपके लिए बहुत, मतलब बेसिक, यानी बहुत खूब जन्नत की तरह होगी, हर चीज़ आपकी फेवर में होगी, नहीं, लेकिन ये वादा किया है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साथ। आई विल ऑलवेज़ बी देयर टू स्ट्रेंथन यू, आई विल ऑलवेज़ बी देयर टू एक्चुअली make sure that you go through this all, तो जितने मर्जी मुश्किलात हो। So I think in these times we need to look at this aspect specifically कि मेराज की ये जो एसोसिएशन है ना, वाक़ई सूरह यूसुफ ख़ास तौर पे, और पूरा अल्लाह के रसूल की जो कंडीशन चल रही थी, उसको हमें इस सिचुएशन में पोस्ट कोविड के दौरान ख़ास तौर पे we need to realize that। वाक़या मेराज खुद एक मुअज्ज़ा है अल्लाह ताला का अपने नबी के लिए, लेकिन जब आप तशरीफ़ ले गए उन मकामात पर, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या जहन्नम और जन्नत की भी सैर करवाई या दिखाया, मंजर दिखाया वहाँ से कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है, दो तीन हमारे पास कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप नरेशंस देखें तो लगता है ऐसे है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा की जर्नी में थे, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम मस्जिदुल हराम टू मस्जिदुल अक्सा, ये इवेंट्स तब नज़र आए। आमतौर पे अज्यूम ये किया जाता है जब आप मेराज पे गए तो वहाँ पे आपको नज़र आया, लेकिन बहरहाल अगर आप सीक्वेंस देखें वाक़या मेराज का, तो उसमें ये नज़र फील ऐसा होता है कि दे वर बिफोर दैट। हमें कुछ वाक़यात नज़र आते हैं और आई थिंक वी नीड टू स्टडी लर्न अ लेसन फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल हमें एक वाक़या नज़र आता है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे, उनकी जो लेड जो है तांबा, उसके नाखून थे, एंड दे वर पीलिंग ऑफ देयर स्किन, अपने सीने को भी मार रहे थे, कर रहे थे, और चेहरों को नोच रहे थे। और सहाबा ने अल्लाह के रसूल ने हज़रत जिब्रील से पूछा कि मुझे बताइए कि हु आर दीज पीपल, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली ये वो लोग हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं, इन अदर वर्ड्स जो गीबत करते हैं। तो यानी कुरान मजीद में भी चूँकि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं गीबत ऐसा गुनाह है, तो एक उसकी सज़ा दिखाई गई। इसी तरीके से देखा क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनके सरों को पत्थर के साथ कुचला जा रहा था, पूछा गया कौन है, फरमाया ये लोग जो अपनी नमाज़ों के अंदर कोताही बरतते हैं। इसी तरीके से ये देखा गया कि एक कुछ लोग हैं, मर्द और औरतें, उनके सामने एक गला हुआ गोश्त है, ठीक है, और एक ताज़ा गोश्त है, वो ताज़े गोश्त को छोड़ के जो गला हुआ गोश्त खा रहे हैं।
تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ حضرت جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو ان کے پاس اللہ نے ایک جائز سورس ہے کہ وہ اپنی شادی کے ساتھ اپنی جو خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اپنی بیوی سے یا اپنے ہسبینڈ سے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زنا کاری کے اندر، اڈلٹری کے اندر خاص طور پہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہمیں انسیڈنٹس بھی دکھائے گئے، تو یہ بتایا گیا کہ اور پھر اس طرح نیکی کوئی جنت کی جزا سزا دونوں کا جو ہے اسی طریقے سے دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں اور جیسے ہی کھیتی باڑی کرتے ہیں فوراً اس سے وہ جو ہارویسٹ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد دوبارہ وہ جو کھیتی اگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ان کو پھر ان کے جو ڈبل فولڈز ان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک ہے کہ ان کی نیکیاں دے آر کانسٹنٹلی گروئنگ۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جنت جو ہے بہت زرخیز زمین ہے اور اس کے جو ہے نا زمین کے اندر اس کا جو درخت وغیرہ اگانا چاہیے ہمیں، اور درخت اس کے کیا ہے یا اس کی جو وہ کلٹیویشن ہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی ذکر کریں گے تو آپ کے جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ آپ سے بدلے آپ کے جو ہے درخت اور آپ کے گھر کی جو جگہ ہے اس کو گرین کریں گے۔ سو دیر آر سرٹن انسیڈنٹس جس سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ لیسنس اور ریمائنڈرز بھی نکل آتے ہیں ہمارے لیے، اور ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ یو ہیو ٹو ایکچولی انڈیور۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ جب یہ واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غالباً حضرت ابوبکر صدیق کو یہ واقعہ بیان کیا اور صدیق کا لقب بھی ان کو اس واقعے کے بعد ملا، تو پھر کس طریقے سے یہ واقعہ آگے بیان کیا گیا؟ جیسے کہ آپ کی چچا زاد نے بتایا کہ بہن نے کہ یہ واقعہ مت بیان کریں تو مخالفت ہوگی، تو پھر کیا مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت؟ کیسے بیان کیا گیا پورا واقعہ؟ دیکھیے اس میں خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ایک بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حدیث تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک ڈس بلیورس کے ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا گیا کہ دیور جیسے قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ان کی پہلی جو اللہ کے رسول کے بارے میں جو امیڈیٹ رسپانس ہوتا تھا وہ امیڈیٹ رسپانس ہوتا تھا نیگیشن کے اندر، کہ یہ بندہ جو ہے نا ہی از انسین، علیاذ باللہ، مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ والا کیا اینڈ دے ور ریئلی ہیپی، مطلب باقاعدہ روایات کے اندر آتا ہے دے ایکچولی اسٹارٹ کلیپنگ، تو یار ہمیں کوئی بڑا مزے کا انسیڈنٹ مل گیا، اب تو اس پہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رسپانس کیا اور آپ کو بتایا، انہوں نے پوچھا کہ اچھا دروازے کتنے ہیں؟ اچھا جی، انہوں نے کہا جی یہ، انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کو پتہ ہوگا، پتہ کسی بندے سے سن لیا ہوگا، اچھا بتائیں ہمارا ایک قافلہ آ رہا ہے وہاں سے، آپ نے وہ قافلہ بھی دیکھا، وہ کب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، تو آپ نے کہا کہ وہاں یہ قافلہ فلاں روحا کے مقام پہ پہنچ گیا ہے and they lost their camel and the people are actually searching for that camel، اور وہ فلاں دن تک پہنچ جائے گا قافلہ۔ اس طرح کی باقاعدہ آپ نے جب ایکچوئل انفارمیشن دی اور وہ اگر پہنچ بھی گیا تو they were like baffled کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بندہ ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے، کین یو بلیو دیٹ؟ انہوں نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تم مجھے بتا رہے ہو نا ماننے کے لیے، اس سے بڑی بات میں مانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ نبی جو ہے یہ بتاتا ہے روزانہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ریولیشن کا مقام ہے جس میں اللہ کی طرف سے خبریں اترتی ہیں، جب میں اس کو مانتا ہوں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے بلیو کرنے کا۔ تو ایک مومن کا ایک رسپانس اور امیڈیٹ رسپانس بیان کیا گیا کہ جب نبی کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو اس کا امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے ایکسیپٹنس۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں میں پہلے نیگیٹ کرتا ہے پھر وہ کنونس ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈس بلیورس کا امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے نیگیشن، وہ پہلے نہ کرتے ہیں، پھر اگر ان کو معجزے کے ذریعے کنونس کیا جائے یا لاجواب کیا جائے پھر بھی وہ باتیں بناتے ہیں، لیکن مومن پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے نبی کی بات ہے، سچی بات ہے، پروون بات ہے، قرآن کی بات ہے، ہاں پھر میں سوچوں گا کہ ہاں مجھے سمجھ آتی ہے کہ اسلام فرسٹ ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ تو دیٹس ایکچولی دی ایٹیٹیوڈ اینڈ دی بیہیویئر دیٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو اڈاپٹ ایز ویل ایز مسلمس۔ بریک پر جانے سے پہلے قریشی صاحب کلام پاک پیش کیجیے گا۔ جی بنے ہیں دونوں جہاں شاہ ہے دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں
فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے فراز دور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے حضور. ویلکم بیک. پروگرام میں بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی اور آج کے دن کی جو عبادات ہیں اور جو روزہ ہے اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ عبادات کے حوالے سے آپ بتائیں کہ کتنا ثواب اور اجر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صحیح مستند احادیث میں اس رات کی عبادات کا کوئی موجود نہیں ہے. یہ لوگوں کی اپنی عقیدت ہے, محبت ہے, لوگوں کی اپنی محبت ہے اور اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. مختصر سی بات یہ ہے. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, سوموار کا روزہ رکھتے تھے, نفلی عبادت کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرتے تھے, حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے تھے. یہ جو فضیلتیں ہیں وہ رمضان کی فضیلت ہمیں بیان ہوتی ہے اور عیدین کے موقع پہ بعض جو عبادات ہیں اس کی ہمیں فضیلت بیان ہوتی ہے. لیکن معراج مصطفیٰ کی رات جو عبادات ہیں اس کا وجود ہمیں مستند احادیث میں نہیں ملتا. میں اصل میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ جو تحفے ہمیں ملے ان تحفوں میں ایک جو تحفہ ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے, بیان کرنے کی ضرورت ہے, عیاں کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہر چیز کو معاف کر دوں گا, شرک معاف نہیں کروں گا. قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے, شرک معاف نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی بنیادی طور پر توحید کی علمبرداری کا اظہار ہے. جو جبین نیاز ہم رب کے حضور جھکاتے ہیں یا رکوع و سجود کرتے ہیں یہ ہم اللہ کی الوہیت, اس کی عبوبیت, اس کی ربوبیت کا اظہار کرتے ہیں. بحیثیت ایک مسلمان ہمیں سب سے زیادہ اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور تمام انبیاء کا دنیا میں جو بعثت کا مقصد اور فلسفہ ہے وہ توحید کے علم کو بلند کرنا ہے. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کو جس علاقے میں جس خطے میں مبعوث فرمایا گیا وہ وہاں سب سے زیادہ بدترین شرک کی سرگرمیاں تھیں. بیت اللہ کے اندر 300 سے زیادہ جو بت تھے وہ رکھے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے کوہ صفا پہ بھی جو سب سے پہلے پیغام دیا وہ توحید کا پیغام تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تو ہمیں اس معراج کے اندر ملنے والے جو تحفے ہیں اور جو ایک ضابطہ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور شرک جو ہے یہ تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی وحدانیت میں, اس کی عبودیت میں, اس کی معبودیت میں, اس کی ربوبیت میں, اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہو. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. اور ہمارے ہاں بہت زیادہ جو اعتقادات میں گمراہی کا جو عنصر ہے اس کا سب سے بڑا بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. صحیح. ہم دیکھیں ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں, ہم غیر اللہ کے مراکز پہ وہ حاجات, وہ مناجات
اور وہ خواہشات اور وہ آرزویں ہم لے کے جاتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ کی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزتوں کا مالک وہ ہے، ذلتوں کا مالک وہ ہے، بے شک تختوں کا مالک وہ ہے، تخت کا مالک وہ ہے. آپ کے رزق، آپ کی عمر، آپ کی تمام دنیا میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں اس کا ایک ہی مرکز ہے اور اس کی ایک ہی قوت ہے، وہ رب کی ذات ہے. آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، ہمیں یہ جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے والا، یہ سب سے زیادہ اس آج کے دور میں اس کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ گمراہی ہمیں اس عقیدے کی کمزوری کے نتیجے میں معاشرے میں نظر آتی ہے کہ کس طرح آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں نے کاروبار بنا لیے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، تشریف لائیں یہاں آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یعنی آزمائش شرط ہے، محبوب آپ کے قدموں تلے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلچر کیا ہے؟ یہ بدعقیدگی والا کلچر ہے، یہ مشرکانہ کلچر ہے، یہ دکانداریاں ہیں، لوگوں کا کاروبار ہے، اور ایسے شخص کا انجام بھی برا یقینی طور پر. ٹھیک ہے. تو یہ جو بنیادی طور پر میسج ہے اس معراج کی رات کا، نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز اللہ کی ایک حاکمیت کا، اس کی ربوبیت کا اور اس کی وحدانیت کا ایک اظہار ہے کہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر، ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. کیا ہم صرف ان جو تاریخی جو واقعات ہیں، ان واقعات کو ہم نے صرف رسمی طور پر ادا کرنا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں ہم بانٹ دیتے ہیں اور ایک روایتی ایک انداز اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کا ہی نہیں پتا. ٹھیک، مجھے آپ کو بھی شامل گفتگو کرنے اور بریک میں آئی گیٹ ٹو نو کہ آپ پروفیسر، آپ پڑھاتے بھی ہیں اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بھی آپ جانتے ہو کہ نماز کی بات ہو رہی ہے. بڑے اچھے حسن طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہمیں بیسیکلی ضابطہ اخلاق کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ جو اس واقعے سے یا دیگر واقعات سے ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں سکھانا کی جو اصل مقصد ہے، جو مقصد ہے. نماز کی بات کی اور یہ تحفہ بھی معراج شریف سے ہمیں 5 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے. آج کے دور میں جتنا انٹریکشن آپ کا بھی بہت سارے لوگوں سے، اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، نماز کو سمجھے بغیر پڑھا جا رہا ہے. کتنے لوگ نماز کا مطلب بھی جانتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو ہم جن لفظوں کی ادائیگی کر رہے ہیں، ایکچولی اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس حوالے سے کون ایجوکیٹ کرے گا؟ جزاک اللہ خیر. میں اس میں نا ایک ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈیشن کروں گا. یہاں پہ دیکھیں شیطان کی ٹیکٹک کیا ہے. شیطان کی ٹیکٹک یہ ہے کہ ایک بندہ ہے نا، مطلب جو ریلیجسلی انکلائنڈ ہے، جو پریکٹسنگ ہے، جس کے نزدیک دین امپورٹنٹ ہے، اس کو وہ مختلف طریقے سے گمراہ کرتا ہے. اور اس کو گمراہ کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف لگایا جائے جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، اور ایسی چیزوں سے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا جائے جو بہت زیادہ اصل اور امپورٹنس رکھتی ہیں. تو عام طور پہ شیطان کیا کرتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے اعمال کی طرف لے جاتا ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ الٹا اس کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں، اور جو اصل امپورٹنٹ عمل ہوتا ہے اس کو نگیٹ کر اس کو وہ بھلا دیتا ہے. اور وہ اس کو قرآن مجید کہتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. شیطان ان کے اعمال ان کے لیے اچھے بنا دیتا ہے، خوبصورت. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، لیکن الٹیمیٹلی شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے ایسی چیزوں کی طرف، ان امپورٹنٹ اور جو ہے نا بیس لیس چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو ایگزیکٹلی دیر آر نمبر آف تھنگس دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود معراج، نمبر آف تھنگس، اینڈ پیپل اسپینڈ اے لاٹ آف منی، دے اسپینڈ اے لاٹ آف ایفرٹ کرتے ہیں. بیچارے اپنی سنسیرٹی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وی کین ناٹ کوسچن دیئر سنسیرٹی، دے آر اسپینڈنگ اے لاٹ آف منی اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ان فیکٹ ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ الٹیمیٹلی کیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کی؟ کیا ہمارے نبی کا وہ مقصود ہے؟ کیا وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ شیطان اس کو مطلب کہ فار ایگزامپل وی ہیو اے لاٹ آف، یعنی اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہم کہتے ہیں شب معراج پہ ہمیں اتنے نفل پڑھنے، ہزار نفل، پتہ نہیں کتنے ہزار نفل. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں پڑھی ہیں؟ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ہم محفل کر رہے ہیں، لیکن فجر کی نماز، یہ ساری نمازیں ہماری امپورٹنٹ ساری چھوٹ رہی ہیں. یعنی کہ آپ کی محبت اور عقیدت ہے، اگر آپ جتنا میکسیمم اپنی کیپیسٹی سے کریں، لیکن جو فرض ہے اس میں کوتاہی نہ کریں. اس میں فرض کی کوتاہی نہیں. جیسے کہ فجر والی آپ نے بات بولی کہ پوری رات اگر محافل ہو رہی ہے لیکن فجر کسی نے نہیں پڑھی، تو جو اصل فرض کیا گیا وہاں پر کوتاہی آپ نے برت دی. بالکل. تبھی ایک اور چیز اس میں خاص طور پہ یہ دیکھیں، ہمارا دین پرفیکٹ ہے. دا پرفیکشن از ہمارے ریلیجن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز سبٹریکٹ ہو سکتی ہے.
کوئی چیز ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیں وہ چیز بتا نہیں سکے جو بڑی خیر کی بات تھی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو چیز بھی بینیفیشل تھی نا، ہمارے لیے سورس آف گڈ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا کہ سب سے پہلے وہ خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، بعد میں صحابہ کو دکھائیں۔ اور نہ ہم اس سے کوئی چیز نکال سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز ہم کہیں یار امپورٹنٹ نہیں نکال سکتے، دین پرفیکٹ ہے، اٹس کمپلیٹ۔ اب پرابلم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا نماز میں نے بتایا، سوال ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ایسوسیٹیڈ ہیں، کوئی 7-8 چیزیں اس کے ساتھ رجب کے ساتھ ہماری ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں، the question is did the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم do these things؟ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں، یہ ہے، لوگوں کی سنسیرٹی پہ ہم کئی بات نہیں کرتے، لیکن we need to reassess ourselves، کیونکہ دیکھیں میرے ریلیجن میں اور کرسچن اور جیو کے ریلیجن میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز کا فرق ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، جوڈائزم کی بھی بنیاد اسلام تھی، حضرت عیسیٰ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ مسلمان تھے، قرآن مجید خود کہتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں، کیوں بگڑی ہوئی شکلیں ہیں؟ they did not preserve their religion، ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ورنہ انجیل ہمارا ایمان ہے، ایمان باللہ ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھی، تورات اللہ کی طرف سے نازل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تورات پر ایمان نہ لے کے آئے، انجیل پہ ایمان نہ لے کے آئے۔ اب سوال یہ ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ان کا دین محفوظ نہیں ہے۔ دین کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ دین محفوظ ہوتا ہے کہ جو بات ان کے نبی نے کی تھی، کیا ہمارے پاس وہ موجود ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات نبی نے کی تھی، ہم مسلمان یہ کلیم کر سکتے ہیں 1400 years ago which the Prophet ﷺ said، آج بھی وہ ویسے ہی محفوظ ہے۔ there was no addition made whatsoever، there was no subtraction made whatsoever۔ لیکن یہودی اور عیسائیوں نے ایڈیشن بھی کی، سبٹریکشن بھی۔ اسی بات کے ساتھ بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ معراج شریف کا واقعہ یا جو دیگر معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو معجزات سے نوازتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اپنے عام بندے کو دکھانی ہوتی ہے اپنے میسنجر کے تھرو۔ تو پروگرام کے ہم اختتام پر بھی جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ سارے جتنے معجزات، واقعات پیش ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک ہڈن میسج ہوتا ہے جو اللہ ڈائریکٹلی اپنے بندوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پوچھا جائے یا بتایا جائے کہ دین ہم سے کس بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے یا تقاضا کیا ہے دین کا، تو آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، دین کے دو حصے ہیں، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے۔ دین ہمارا کامل ہے، کمپلیٹ ہے۔ جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا اور ہر نعمت سے سرفراز کیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اس معجزات کے ساتھ۔ یہ جو اتممت علیکم نعمتی ہے کہ ہم نے تم پہ ہر قسم کی نعمت مکمل کر دی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعجازات بھی شامل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی شامل ہیں۔ زندگی کا کوئی حسین پہلو ایسا نہیں ہے جو کسی دنیا کے مقدس ترین انسان کے اندر اللہ نے اس کی کوئی کمی چھوڑی۔ ہر مقدس ترین انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسا کامل نمونہ ہے کہ آپ کو ان کی ہر ادا کے اندر ایک ایسی انہونی چیز نظر آئے گی، ایسی انوکھی چیز نظر آئے گی جو کائنات میں کسی انسان کے ہمیں نظر نہیں آئی۔ دین ہم نے کہا مکمل ہو گیا اور دین محفوظ ہے۔ بعض لوگ اشکالات پیدا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے وہ بھی محفوظ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ یہ جو ہم دین کی بات کرتے ہیں، اور بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ واقعہ معراج کی جو آیات ہیں وہ قرآن مجید میں اتری ہیں نا، وہی کس کے اوپر اتری ہے؟ وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتری ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ سورہ اسرا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا ہے کہ یہ سورہ نجم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اوپر ایمان لانے سے پہلے نبوت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور وہ نبوت کس قسم کی نبوت؟ وہ ختم نبوت، کہ آپ کا پیغام ہمارے لیے صداقت کی دلیل ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امام
دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی مفکر، اس کی بات، اس کا قول نبی کی ذات اور نبی کی بات مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، شخصیت پرستی، آبا پرستی، تقلید پرستی، مولوی پرستی، مذہبی پیشوائیت، یہ تمام ایسے وہ عوامل ہیں جس نے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری گمراہیوں کے دروازے کھولے ہیں۔ اگر ہم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے اس آیت کے فلسفے کے اوپر غور کریں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ نمونہ محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی کی سیرت بھی محفوظ ہے، نبی کی حدیث بھی محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اس فلسفے کو اور نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد کو سمجھیں اور ایک ضابطہ حیات جو دین نے وضع کر رکھا ہے اس کی روشنی میں زندگی ہو۔ اور قرآن بے شک ہمیں وہ مکمل ضابطہ حیات وہ بتاتا ہے، ہمیں دیتا ہے، ہمیں اس کا درس دیتا ہے، اور یہ الہامی کتاب بھی ایک معجزہ ہے، اور یہ ہمارے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم مسلمان وہ قوم ہیں جو کہ خوش قسمت ہیں کہ جن کے پاس یہ رہنمائی کی کتاب موجود ہے، بس ضرورت ہے تو یہ کہ اس کو ہم سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اس میں ایک ایڈیشن کروں گا کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری نبی کی ہر ادا کے اندر ایک میریکل ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا میریکل ہے کہ ہماری نبی کی وہ واحد زندگی ہے جو کہ جس کا ہر لمحہ ہمارے سامنے محفوظ ہے، یعنی نبی کا سونا، نبی کا کھانا، نبی کا پہننا، نبی کا، یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، your prophet has taught you everything even to defecate, how to go to the bathroom. So they were actually making fun of the prophet کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہ سونا، کھانا، بیٹھنا کیسے، باتھ روم کیسے جانا ہے، کھانا سرو کیسے کرنا ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے، کھانا پلیٹ میں کیسے، but everything is there۔ تو یہ کیا ہے، ڈیٹیلز، اور یہ سب ہمارے دین میں پریزروڈ ہے الحمدللہ۔ جب اتنے ڈیٹیل میں ریلیجن اور دین محفوظ ہے الحمدللہ، سو ہاؤ کین وی ازیوم دیٹ دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم forgot something to tell us؟ تو اللہ کے رسول نے جو چیز بیان کر دی ہے دیٹس دی الٹیمیٹ۔ اللہ کے رسول سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ میں ایک لاسٹ پوائنٹ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں اپنی۔ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے پوچھا، ان کے گھر آئے وائف سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا دن کیسا گزرتا ہے، عبادات کیسی ہیں؟ تو کچھ انہوں نے بتایا، وائفز نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ عبادت کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ان میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بن مظعون بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عام سی عبادات ہے، مطلب عام سی مراد یہ کہ مطلب دے آر ناٹ اسپیشل، وی ور تھنکنگ دیٹ ہی وڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا، نحن من رسول اللہ، ہمارا اور اللہ کے رسول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اللہ کے رسول کے تو سارے گناہ وغیرہ معاف ہو گئے ہیں، تو وہ تو پیور فارم ہے، تو ان کو شاید ضرورت نہیں ہے، وی ہیو ٹو گو بیانڈ دیٹ۔ تو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں روزانہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ اچھا، آؤٹ آف انٹینشن حضرت علی جیسے بندے اتنی جذبے کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے۔ اللہ کے رسول واپس آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وائفز نے بتایا کہ 3 صحابی آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کے ناراض ہوئے اور آپ نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ سے زیادہ سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں، تم سے سب سے زیادہ تقویٰ بھی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں رات کو جو ہے وہ قیام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی، میری بیویاں بھی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ جس نے میری فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور ہوا، جس نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ جی میں تھوڑا سا ایکسٹرا مائل جاتا ہوں، تو وہ میری سنت نہیں ہے۔ سو وی ہیو ٹو لمٹ آور سیلوز ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے بارے میں ہم ازیوم نہیں کر سکتے کہ آپ نے لمٹس نہیں رکھی، آپ کی جو ہے وہ فار بیونڈ، ہمارے وہ میکسیمم ہے، یو کین ناٹ کراس دیم۔ تو اگر اللہ کے رسول نے ایک کام نہیں کیا، سو اٹ مینس کہ اور آپ کر رہے ہیں، تو آپ اسیوم کریں، جیسے امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی چیز ہمیں نہیں بتائی۔ شکریہ، آپ نے ہمیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں حصہ بنے اور اتنی گفتگو خوبصورت کی اور اتنا کچھ سیکھنے کا موقع اس سے ملا۔ شبانہ، جانے سے پہلے خوبصورت کلام میں چاہوں گی کہ آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا،
بس دل کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے رسول امین۔ سدرۃ المنتہا گزر میں تیری، کعبہ کو سین گرد سفر میں تیری، سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، کعبہ کو سین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔